बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, मुल्क की सियासत के अंदर एक बड़ा ही दिलचस्प और अजीब किस्म का मंज़र बना हुआ है। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ भी हैं, लेकिन बयानबाजी भी कर रही हैं, हुकूमत भी कर रही हैं, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कशमकश भी है, लड़ाई भी हो रही है, सख्त रवैया भी है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की सिंध के अंदर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंटर के अंदर। ये कशमकश बड़ी हैरत अंगेज़ भी है और कुछ दिलचस्प भी है कि इक़्तिदार तो सबको अज़ीज़ है, साथ तो चलना है, भले मुल्क की खातिर ही चलना हो, लेकिन साथ ही साथ जिन मफादात के ऊपर कुछ मसला हो रहा है या उनके ऊपर कोई ज़द आ रही है, तो उसके अंदर एक दूसरे को सवाल जवाब भी कर रहे हैं, एक दूसरे को आड़े हाथों भी ले रहे हैं। इसके अलावा ये ख़बर भी आई है कि बानी PTI की तबीयत कुछ नासाज है, उनकी आँख के अंदर कोई इन्फेक्शन है और वो काफ़ी सीरियस है। उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके अलावा तिरा के अंदर फंसे हुए जो मकामी लोग हैं उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब है। सेंटर की हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान में एक डिस्कनेक्ट है जिसका नुकसान लोगों को हो रहा है। एक दूसरे पे वहाँ पे भी बयानबाजी और इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। आज के प्रोग्राम में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इक़्तिदार ज़्यादा अज़ीज़ है या अवामी मफाद ज़्यादा अज़ीज़ है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब ने। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे पूछते हैं कि बानी PTI की तबीयत नासाज थी। पंजोता साहब, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? तबीयत के हवाले से अपडेट यही है कि हमने तो सिर्फ मीडिया के ज़रिए सुना है या घर के अंदर को कंफर्म हुआ है, डॉन न्यूज़ ने किया है, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। हम तो मिलेंगे तो हमें तसल्ली होगी, उनकी फैमिली मिलेगी, बहनें मिलेंगी, तो तसल्ली होगी। अदरवाइज कैसे हम कह सकते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है? हमने तो सुनी सुनाई के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, किस तरह से खबरें आ रही हैं, लेकिन ये हटदर्मी किए हुए हैं कि अदालती अहकामात हैं, 3 मेंबर बेंच का फैसला है, उसके बावजूद ना किसी फैमिली मेंबर को मुलाकात कराई जा रही है, ना ही रुफ़का की मुलाकात कराई जा रही है और ना ही वकला की। और गुज़श्ता रोज़ भी बगैर मुलाकात के हम तमाम लोग, 6 वकील थे और खान साहब की बहनें थीं, वापस आ गए। तो ये अब तक की अपडेट है। आज हमारा अभी थोड़ी देर पहले इजलास खत्म हुआ है कोर कमेटी के, जिसके अंदर खान साहब की तक जो असेस नहीं दी जा रही, जो उनकी हेल्थ के हवाले से तमाम तर चीज़ें हुई हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जो है, क्योंकि उसमें शामिल था, तो मैं मतलब जो है आपको अपडेट दे देता हूँ कि वहाँ क्या सूरत हाल रही, क्या गुफ्तगू हुई और क्या स्ट्रेटजी बनाई गई। तो गुफ्तगू जो है कोर कमेटी के अंदर खान साहब की सेहत के हवाले से तमाम तरह जो बयानात हैं, जो एक्सेस के ऊपर 2 महीनों से उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि हमें क्या अमल करना चाहिए। जो गुज़श्ता रोज़ हमने हाई कोर्ट में रजू किया, एक तो वो वहाँ पर तफसीलात दी गई कि हमने चीफ जस्टिस से रब्ता किया कि हमारी एक्सेस कराई जाए, सेहत के हवाले से इस तरह से खबरें चल रही हैं, पूरी कौम तशवीश की हालत में है। दूसरा, नेक्स्ट जो है पटिशन मुख्तलिफ डालने के ऊपर भी गौर किया गया, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो पटिशन डाली गई हैं उनको भी परसू करने या नई पटिशन डालने की तरफ भी गुफ्तगू हुई। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उस हवाले से भी डिस्कशन हुई कि खान साहब आइसोलेशन के अंदर है, हम अडयाला जेल के बाहर बैठे रहते हैं, रोज़ाना डंडे खाते हैं और ये 2 महीनों से ये सारा सिलसिला चल रहा है। बहनों के साथ जो सलूक होता है, अदालतें केस नहीं लगा रही, तो हमें जो 8 फरवरी से पहले कोई एहतजाज ऐसा करना चाहिए जिससे जो है वो मुलाकात के लिए उनके ऊपर प्रेशर आए, क्योंकि ये हमारा राइट है। और जब आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर आपके पास एहतजाज का ही मौका बचता है कि आप एहतजाज करें, आप मिलके सड़कों पर आवाम को निकालें और आवाज़ बुलंद करें। तो वो भी हमारी गुफ्तगू ही, अभी थोड़ी देर में आपको अलामी की सूरत में वो आ जाएगा। तीसरा, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन तक भी रजू किया जाएगा। उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई है कि मुख्तलिफ फोरम्स को जो है वो टच किया जाएगा और उनको ये बावर कराया जाएगा कि इस तरह से ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन हो रही है कि खान साहब के साथ साथ उनकी अलिया बुशरा बीबी साहबा वो भी मुकम्मल आइसोलेशन में हैं और उन तक रसाई नहीं, और खान साहब भी अपने डॉक्टर से चेकअप तक नहीं करवा पा रहे, उनके डॉक्टर्स की रसाई नहीं है। हालांकि अदालत ने कहा हुआ कि उनके ज़ाती मौले जाकर चेक कर सकते हैं। ये पिम्स की कुछ टीमें कह रहे हैं उधर गई हैं या खान साहब को इधर लाया है, तो पिम्स की टीमों पे तो हमें पहले एतबार नहीं है।
تو یہ اس وقت کی اپڈیٹ ہے جی تمام تر صورتحال کے حوالے سے جی۔ یہ بتائیے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے ذرا تصدیق کر دیں کہ ان کو اڈیالہ حکام نے اجازت دے دی تھی بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی، تو انہوں نے اس پہ انکار کر دیا، جو کہ کافی ایک حیرت کی بات تھی۔ اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں، ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بالکل اجازت نہیں ملی تھی، اور یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ میں نے کہا کہ فیملی جائے گی تو میں جاؤں گا، تو یہ بالکل ساری بے بنیاد ہیں، جھوٹی ہیں۔ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی یہ اس پہ موقف لے دیا ہے، اور انہوں نے گور صاحب نے خود بھی ٹویٹ کر دیا ہے، اور کور کمیٹی میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ مجھے کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ ایسی خبریں تھیں کہ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے پیمز لایا گیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ خبریں درست ہیں؟ ان کو پیمز لایا گیا ہے؟ کچھ ایسی سچویشن بنی؟ دیکھیں خان صاحب کو پیمز جو ہے وہ لانے کے حوالے سے ہمیں تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ لایا گیا یا نہیں لایا گیا۔ ہم نے تو آپ کی طرح ہی سنا ہے کہ ان کو لایا گیا سب سے پہلے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے، اور احتجاج اور پہیہ جام جو ہڑتال ہے اس کے حوالے سے کچھ بات ہونی تھی۔ یہ بتائیں کہ اجلاس تو بانی پی ٹی آئی کی صحت کو ڈسکس کرنے کے لیے ہوا تھا، یہ باقی ایشوز بھی اس میں ڈسکس ہوئے یا خالی صحت کی بات ہی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس پہ بیسیکلی خان صاحب کی ہیلتھ کو لے کر، اور دوسرا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب تک جو رسائی ہے، رسائی کے ساتھ ساتھ جو احتجاج کی کال ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ کی جائے، اسٹریٹجی بنائی جائے کہ خان صاحب تک جو رسائی جو نہیں ہو رہی، اپنا احتجاج کا جو عمل ہے اس کے اندر ہمارا کیا انپوٹ ہوگا، کیا ہم کریں، اس کے اندر جو طریقے تحفظ عین پاکستان نے تو ایک کال دی ہے، تو اس کے اندر مزید کیا حکمت عملی ہوگی۔ لیکن کیونکہ خان صاحب کی صحت کا ایشو جو ہے وہ بڑا گمبھیر تھا، تو اس لیے جو ہے ہم صرف صحت تک محدود رہے، باقی گفتگو نہیں ہو سکی۔ 2 گھنٹے کی یہ میٹنگ تھی جس میں خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے اسٹریٹجی بنی کہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اعلامیہ تھوڑی دیر میں آپ تک پہنچ رہا ہے، اس میں جو ہے جو ڈیسیجن لیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر فورم پہ بڑی تشویش ہے۔ جب بیرسٹر گوہر کو یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ ان سے ملاقات کر لیں، تو وہ کسی وکیل کو ساتھ لے جاتے اور ملاقات بھی کر لیتے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ اتنی کنفیوژن کا شکار نہ ہوتا۔ کیا کہیں گے آپ؟ کے اندر موجود تھا اور ہم کھڑے رہے، اس کے علاوہ 5 لوگ تھے، سیکرٹری جنرل صاحب کا نام موجود تھا، گور صاحب کا تھا، میرا تھا، 3 اور لوگ تھے، 6 لوگوں کے نام تھے۔ کوشش کرتے رہے، لیکن ایز یوزول جیسے ہمیشہ ہر منگل کو روکتے ہیں، انہوں نے روک لیا۔ یہ بتائیے آپریشن ترا کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ حکومت اور جو وزراء ہیں، حکومت کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری نیگلیجنس جو ہے یہ صوبائی حکومت کی ہے، اور آپریشن جو ہے یہ ہو ہی نہیں رہا، اور آپ کی کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ہے اس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے لوگ جو بیچ میں پھنس گئے ہیں یہ ہوا ہے، تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، آپریشن کا جہاں موقف ہے وہ بڑا واضح ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے آپریشن کی مخالفت اس لیے کرتے آئے ہیں کہ 22 بڑے آپریشن کیے گئے، 14 چھوٹے جو آپریشن کیے گئے، تو یہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو 21 جماعتوں نے، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں کے نمائندے موجود تھے، انہوں نے مل کے 15 رکنی ایک ایجنڈا جو ہے وہ 15 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، جس میں کہا گیا کہ آپ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط نہ کریں، اور جو آپریشن ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تمام جماعتیں ان کے نمائندوں کو بٹھائیں اور ان کو اعتماد ملیں، وہاں صوبائی اپنا وفاقی حکومت اور دوسرا جو افغانستان کی حکومت ہے وہ آن بورڈ ہو۔ ایک آخری سوال یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا تھا، اور جو رضاکارانہ طور پہ نقل مکانی تھی یہ جو ہو رہی تھی، اس میں اب آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 ارب روپے جو مختص کیے گئے تھے ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے، یہ تو سارے کا سارا ریکارڈ پہ تھا، تو وہ 4 ارب کدھر گئے؟ ان کا کیا حساب ہے؟ یہ ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہے، تو اس کا بھی بتا دیں مجھے۔ دیکھیں وہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر، ان کی جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کہ ان کو جو رہائش دینی ہے، جو ان کو جو ہے ساز و سامان دینا ہے، جو
ان کو ویسے پیسے جو ہیں جو ان کو خرچہ اخراجات کے لیے کھانے پینے کے لیے جو ان کو کرنا ہے تو اس کے لیے حکومت نے جو ہے وہ گرانٹ لی اور ان کو دے رہے ہیں. اب وہ رانا ثناء اللہ کو یا شہباز شریف کے ہاتھ میں تو نہیں رکھنے تھے, عزت تو رکھ دیتے تو یہ وہ بھی کھا جاتے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت ناظرین. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. پروگرام میں اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کریں گے. آج ہمیں جوائن کیا ہے شکیلہ لقمان صاحبہ نے, پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, رہنما ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے عاجز دھامرا صاحب نے, پاکستان پیپلز پارٹی سے. سب سے پہلے میں شکیلہ صاحبہ کی طرف جاؤں گا, ان سے پوچھوں گا کہ گورنر پنجاب کا ایک بیان آیا ہے سلیم حیدر خان صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اتحاد ہے وہ مجبوری ہے اور اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ for شو. دیکھیں, یہ تو ہر پارٹی جو ہے وہ اس طرح کی بیان بازی دیتی رہی, اور ہر پارٹی کا حق ہے, جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو, ظاہر ہے ہر کوئی یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے نہیں بننا, ظاہر ہے وہ کہیں گے. اور بالکل ہماری ملک کی بڑی پارٹی بھی ہے, ہمارے اتحادی بھی ہیں, اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ مقابلہ ہے. دیکھیے یہ کوئی بات چیت سے تو نہیں یہ چیزیں حل ہونی ہے, حل تو ہونی ہے آپ کی پرفارمنس پہ. جو جتنی پرفارمنس کرے گا اتنا اس کو رزلٹ ملے گا. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے, ظاہر ہے سارے صوبے اپنی اپنی جگہ کوشش کر رہے ہوں گے, سارے کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنی پنجاب حکومت کی بات کرتے ہیں, ہم بھی اپنے پنجاب حکومت کی بات کریں گے اور کہیں گے کہ ہم سب سے بیسٹ ہم ہیں. تو یہ ساری جو ہے وہ ہر بندے کو اختیار ہے, ہر پارٹی کو اختیار ہے, لیکن صرف پرفارمنس سے ہونا ہے, عوام کے ووٹ سے ہونا ہے, جس نے بننا ہے اس طرح بننا ہے. یہ کسی کی خواہش سے, ہر بندے کی, ہر پارٹی کی خواہش ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, جو انہوں نے کہا ہے تو اس میں کیا حرج کیا. درست. لیڈر خاص طور پہ گورنر پنجاب کا اس قسم کا بیان آئے گا تو یہ کاز آف کنسرن تو ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت کرنا کیا آسان ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, میں نے وہی پھر دوبارہ بات ریپیٹ کروں گی. آپ کے سامنے پنجاب ہے, چیف منسٹر آف پنجاب جو ہے آپ مریم نواز صاحبہ, آپ دیکھیں کہ کتنا کام کر رہی ہیں. آپ دیکھیں تو ستھرا پنجاب سے لے کے ہیلتھ کے ایشوز کو لے لیں, آپ کالج یونیورسٹیز کو لے لیں, آپ انفراسٹرکچر کو لے لیں, آپ ہر طرف وہ کام کر رہی ہیں. اور صبح نکلتی ہیں اور روز رات کو مطلب شام تک وہ کام کرتی رہتی ہیں. تو کام ان کا کام نظر بھی آ رہا ہے. ہم کوئی بات چیز میں باتیں نہیں کریں, ہم صرف باتیں نہیں کر رہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہر چیز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. آپ درست فرما رہی ہیں. میرا کام سے اختلاف نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے, میں پھر ریپیٹ کروں گا اس کو. دیکھیں, یہ گورنمنٹ جو ہے, یہ جب اس طرح کا بیان آتا ہے, ایک کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے آئے, تو آپ اس کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظاہر ہے یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک الگ پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک الگ سیاسی جماعت ہے, اور دونوں روایتی حریف ہیں ایک دوسرے کے. لیکن ظاہر ہے ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ لوگ ہاتھ ملا کے بیٹھے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے. یہ بتائیں کہ یہ کولیشن ٹوٹنے والی ہے, یہ اشارہ ہے کولیشن کے ٹوٹنے کا, عوام کو پریشان ہونا چاہیے اس کے اوپر, یا کیا چل رہا ہے؟ میرا سوال اصل میں یہ ہے. وہ جی بالکل, کوئی کولیشن, دیکھیں کوئی کولیشن ٹوٹنے والا نہیں ہے. چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں, حل ہو جاتی ہیں, اور کوئی کولیشن نہیں. دیکھیں یہ ان کا حق ہے, اور جو جس طرح کی مرضی بات کریں اور وہ کولیشن کی بات کریں, یا ہمارے بغیر وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت نہیں چل سکتی, تو یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں جتنی ان کی طاقت ہے وہ ان کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, اور ہم بالکل ان کی ہر چیز میں, آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر جو ہیں وہ جہاں پہ بھی ان کے کوئی ریزرویشن ہوتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کو حل کرتے ہیں. اور وہ ہر جتنی بھی کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی ہیں, وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں, دیکھیں وہ ایم کیو ایم ہو یا دوسری پارٹیاں ہوں. لیکن ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ان کی اس بات پہ, ہم کیا کس بات پہ پریشان, کوئی پریشانی والی بات نہیں. جی یہ بتا دیجئے کہ کچھ سن رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہے, ان کی آنکھ میں کچھ انفیکشن ہے اور ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے شاید.
کافی تشویش ہے اس بات پہ. تو حکومت کے کیا اقدامات ہیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ معاملات ٹھیک ہیں, ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے, لے جانے کا کوئی ارادہ ہے؟ اس پہ ذرا کامنٹ کریں. دیکھیں ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ ان کی آنکھ میں کوئی انفیکشن ہو گئی ہے اور اس کا اور میں نے یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد میں پمز ہاسپٹل میں ایک پوری ٹیم آئی ہے جنہوں نے ان کا آ کے سارا چیک اپ کیا ہے اور اس کے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. تو مطلب باقی یہ یہاں تک ہے, اور اگر اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں گے, اور اگر نہیں ہوگا تو اگر ان کو ہاسپٹل میں لانا پڑا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, ہاسپٹل میں بھی لا سکتے ہیں. تو جی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں اس میں کیوں, انسانی جانور بڑے اہم ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ ایک پوری ٹیم آئی ہے جنہوں نے ان کا جو ہے وہ چیک اپ کیا ہے, اور وہ ان کا چیک اپ ہوتا بھی رہتا ہے. تو ہم یہ سمجھیں آپ کے بیان سے کہ وہ ٹھیک ہیں, کوئی ایمرجنسی کی بات نہیں ہے, اور یہ جو ایک انگزائٹی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور ادروائز بھی خبریں آ رہی ہیں کہ معاملات زیادہ خراب ہیں, شاید آپریشن کرنا پڑے اور اس کو بروقت کرنا پڑے گا, تو یہ اتنا معاملہ سیریس نہیں ہے. ہی ہیز نہیں, بین میں چیکڈ یہ بائی نہیں دا کہہ ڈاکٹرز رہی. اینڈ ہی از آل رائٹ. جی ڈاکٹر نے چیک کیا ہے, اور اگر ان کا کوئی اس سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے آپ تو کو پہلے بھی اکارڈنگلی کہہ آپ لوگ دیا اس ہے کو, کہ جی ٹھیک, ہاں جی جی بالکل ان کو ہاسپٹل میں بھی لے جایا جائے گا جی اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے, یا ڈاکٹر محسوس کرتے ہیں کہ ان کا اس سے فردر جو ہے معاملہ آتے ہیں, اور اس کے لیے ان کو اگر لانا پڑا تو لے جائیں گے ان کو, اس میں جی کوئی بڑی بات نہیں. جی ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی کال دی ہے 8 فروری کو, وہ بھی جلسہ کر رہے ہیں پنڈی کے اندر, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اور پی ٹی آئی نے تو پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں جیل بھرو تحریک بھی چل سکتی ہے. تو اس کے لیے حکومت جو ہے اس کی کیا پریپریشن ہے؟ آپ لوگوں کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوگا؟ روکنے پہ فوکس ہوگا, یا اگر پرامن احتجاج ہوگا اور پروسیشنز نکلیں گے تو آپ نکلنے دیں گے؟ پنجاب میں کیا ہوگا؟ اور کہ پنجاب کا بتا دیں اور سینٹر کا بتا دیں, ادھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ایک تو یہ ہے کہ ہر پارٹی کا حق ہے, جمہوری حق ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ کرے, یا اس طرح کا کوئی احتجاج, پرامن احتجاج پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے اگر آرام سے. لیکن اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا جو ان کا جو احتجاج ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ بڑے وعدے بھی کرتے ہیں کہ ہم گملہ بھی نہیں ڈوبنے دیں گے, لیکن پھر بہت کچھ کر جاتے ہیں اور بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے پہلے یہ ساری چیزیں آزما چکے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی بھی کر لیا, 26 نومبر بھی کر لیا انہوں نے, اور بہت سارے جو ہے وہ استعفے بھی دیے, مطلب سب کچھ کر لیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس کو بھی دیکھ لیں گے. اگر جو کچھ ہوا پھر اس کے مطابق حکومت پاکستان جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی. اگر انہوں نے امن سے, چین سے, کچھ سکون سے کچھ کیا یا نہیں, احتجاج اگر کیا, مجھے آپ اجازت لیکن وہ دیں, احتجاج امن نہ کریں. سکون سے تو وہ تب کریں گے جب آپ ان کو نکلنے دیں گے. پنجاب میں تو جب چیف منسٹر کے پی کے گئے تو ان کو تو کسی کو جمع ہی نہیں ہونے دیا گیا, ہر چیز پہلے ہی بند ہو جاتی تھی. تو جب جمع ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ پرامن ہے یا پرتشدد ہے, وہ تو جمع ہی نہیں ہو سکے, وہ تو سخت دیکھیں میری کنٹرول تھا. بات جی سنیں, لاہور میں جب گئے تھے تو ان کا کوئی مطلب وہ جی ہر جگہ سے وہ 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب لاہور پہنچے تھے تو ان کو کوئی کہیں رکاوٹ نہیں ہوئی. لیکن جی جب اب وہ اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہ لوگ لے آتے ہیں جو 9 مئی کے معاملات میں وہ جو تھے اس کے اندر تھے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, ان کی طرف چلتے ہیں. یہ سوال جو میں نے گورنر پنجاب کے کامنٹ کا کیا تھا وہ دوبارہ میں دھامرا صاحب سے بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ مجبوری میں چل رہی ہے کولیشن ہماری نون کے ساتھ, اور اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. آپ کیسے رسپونڈ کریں گے, اس کے کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ یہ تو پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس ہے, اور پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے اس بات پہ کہ انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں ہماری بھرپور تیاری ہے, اور آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. جس طرح ماضی میں ایسا ہوا کہ 2018 کے بعد لوگ کہتے تھے جی کہ 10 کے لیے یہی حکومت چلنی ہے, یہی پرائم منسٹر چلنا ہے, مگر اس کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی دانشمندانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب وہ اپنی
इतनी बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम और स्पेशल यूथ की नजरें जो हैं धामरा साहब जी धामरा साहब ये बताएं कि इसके लिए तो उनको मेरे ख्याल में पंजाब में पीपीपी को रिवाइवल करना पड़ेगा ना, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है। अभी तो आपकी पोजीशन पंजाब में इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको लगता है अगले इलेक्शन तक इतना रिवाइवल आप कम बैक कर लेंगे पंजाब में कि कंसिडरेबल टफ टाइम दे देंगे, या पीटीआई का वोट बैंक काटेंगे या नून का काटेंगे और इस पोजीशन में होंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएं? आप ये कह रहे हैं? जी, मैंने यही कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो अभी 3 साल इलेक्शन में मजीद पड़े हैं ना, तो मैं यही कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में भी जाएंगे। पंजाब में हमारी जड़ें हैं, पंजाब में हमारा वोटर साइलेंट है, पंजाब के वोटर ने हमें छोड़ा नहीं है। तो ये इलेक्शन हमारा फोकस है और ये इलेक्शन हमारा टारगेट है कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। तो मजीद 3 साल दरकार है। आपको याद होगा अगर आप तो 97 के जो इलेक्शन थे उसमें पीपल्स पार्टी भी हयात थी और 17 सीटें पीपल्स पार्टी को दी गई। जबरदस्ती उसका रास्ता रोका गया और लोगों ने यही तबसरे किए कि ये एक सूबे की सिकुड़ी हुई एक पार्टी है, मगर वही पार्टी फिर कश्मीर में भी हुकूमत बनाती है, गिलगित में भी बनाती है और फिर पाकिस्तान में भी बनाती है। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और खास तौर पर नजरियाती बुनियादों पर खड़ी होने वाली पार्टी के लिए ये कोई इशू नहीं है कि अगर वो किसी सूबे को फोकस करें तो कोई 6 महीने से 1 साल का वक्त जो है वो दरकार होता है। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम में मौजूद है। धामरा साहब, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब को भी हटाने की बात हो रही है, ये मामला क्या है, इसके ऊपर भी कमेंट करें। अब मुझे ये मालूम नहीं कि हटा रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारी ग्रुपिंग है, तो मालूम नहीं कि उनकी पार्टी उनको हटाना चाहती है या वो खुद से अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर हटना चाहते हैं। ये तो फेडरल गवर्नमेंट का एक वो है जी। यही सवाल लेके जाऊंगा शकीला साहिबा की तरफ। आप इस पे अपना कमेंट कर दें कि ये गवर्नर सिंध को हटाने की बात का क्या मामला है। आई हैव द सेम फीलिंग्स। मेरा भाई जो बात कर रहा था कि इसके बारे में मैंने तो कोई इतना बात की समझ नहीं आई और ना मैंने सुना भी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट क्या करूं कि भाई इसकी क्या वजह हो सकती है। डेफिनेटली इनके अंदर, पार्टी के अंदर जो मामलात होते हैं जिनके वो गवर्नर है जी, ये तैमूर तालपुर साहब ने ये कहा है कि हाँ जल्द हो जाएगा जी, ये उसका रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। जी, मैं भी यही कह रही हूँ कि देखेंगे वफाकी हुकूमत तक कोई इसकी बात का कोई अभी तक जिक्र नहीं आया, ना कोई इसके बारे में कोई बातचीत हुई है। तो मैं नहीं समझती कि ये, मेरे हाल में ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये खबरें भी निकलती हैं और बात मेरा हाल जो खबर सही भी नहीं होती और आई डोंट नो, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। हुकूमत का बयान और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसका बयान, वादी तिरा की सिचुएशन जो है, जो लोग फंस गए हैं बीच में नकल मकानी के दौरान, रिलीफ एफर्ट्स भी नहीं हैं उनके लिए, खुराक की भी कमी है, कैंप्स भी नहीं है, प्रॉपर नहीं हैं चीज़ें। आर्मी जितना कर सकती है वो इस टाइम पे उनको फैसिलिटेट करने के लिए अपनी एफर्ट्स कर रही है जो इस टाइम पे कंसिडरेबल हैं, लेकिन ये सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई और वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी कि सेंटर की हुकूमत पे, और सेंटर की हुकूमत कह रही है कि हमने तो बता दिया था और फंस लोग गए। इस पे क्या कमेंट है आपका? देखिए मेरी बात सुने, ये उनकी बिल्कुल सिरा गलत बयानी है। केपीके की हुकूमत जो है वो गलत बात कर रही है, झूठ बोल रही है। आपके सामने ये जो इनका दिसंबर 11 की बात है और इनका जिरगा हुआ है आपस में, हुकूमत और जिरगा और उनके माहिदीन जो लोग इस वक्त उनके साथी हैं वो सारे बैठे हैं और इन्होंने ये प्लान किया, क्योंकि ये हर साल सर्दियों में बर्फ़ इतनी पड़ती है कि लोग यहाँ से नकल मकानी कर जाते हैं 70-75%। अच्छा, और वो लोग जो हैं हर साल जाते हैं और फिर 6 महीने 8 महीने के बाद जब वेदर ठीक हो जाता है समर में वापस आते हैं।
تو یہ سارا معاملہ تھا. انہوں نے یہ ساری آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہوئی. ان کا اسسٹنٹ ہے جو کمشنر تھے وہ بھی ڈی سی جو تھے وہ بھی ادھر تھے, اور انہوں نے معاملہ سیٹ کیے. بلکہ 4 ارب روپیہ بھی ان کے لیے مختص کیا کہ ان کے حالات کو بہتر جانے میں اور ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ سب کچھ ہوا. لیکن جب یہ لوگ نہیں سنبھالے گئے, وہ پھنس گئے ہیں, مصیبت میں آ گئے ہیں, برف باری زیادہ ہو رہی تھی, یا جو ان کی کوئی ٹائمنگز تھی وہ سیٹ نہیں ہو سکی, وہ ان کو یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے. جو ادھر کا وادی تیرا کا جو کہتے ہیں کہ ہزاروں اب جو ہے ایکڑ زمین ہے وہاں پہ جو جس کا یہ پیسہ کھاتے ہیں اور اس کے اوپر خرچ بھی نہیں کرتے. ابھی یہ اتنا پیسہ لیا تو کیوں نہیں ان کے اوپر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ یہ اپنی ناکامی کا بوجھ جو ہے وہ حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں. حالانکہ اس اور بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے نکالا ہے, انہوں نے نقل مکانی اس لیے کرائی ہے کہ کرم ایجنسی میں جو تھے یہ آپریشن کرنے والے. حالانکہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی, کوئی آپریشن کا نام و نشان نہیں تھا. لیکن ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی کہ آپریشن ہوگا اور ضرور ہوگا, تو کہیں یہ بیان تو کنفیوژن کا باعث نہیں بن گیا؟ نہیں بات سنیں, ہوگا کی بات اور ہوتی ہے اور ہو رہا ہے کی بات اور ہوتی ہے. دیکھیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ آپریشن ہوگا جب ضرورت پڑی. لیکن دیکھیں اگر کہیں پہ بھی اگر جو ہے وہ فوج جو ہے وہ آپریشن جہاں کرتی ہے وہ انٹیلیجنس بیس کرتی ہے کہ وہاں پہ یہ معاملات ہیں, وہاں پہ یہ ساری خبر پہنچتی ہے تو وہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے جو اتنے آپریشن ہو رہے ہیں, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے جہاں پہ وہ ہر جگہ جو ہے انٹیلیجنس بیس ہو رہا ہے سارا کام. بالکل یہ نہیں ہے کہ ان کو نکالا گیا ہے اور وہاں پہ آپریشن کرنا تھا, نہیں ہوا. نہ آپریشن کا کوئی پلان تھا, نہ آپریشن ہوا ہے. یہ ان کی اپنی حکومت اور وہاں کے جرگا کے لوگ جو ہے انہوں نے مل کے بیٹھ کے سارا پلان کیا. جی بالکل, سن لے میری بات کو ختم ہونے دے, میری بات ختم ہونے دے. جی آپ کی میں پورا موقع آپ کو دوں گا. جی میں آپ کو میری بات پورا سنیں, ڈاکومنٹڈ یہ چیز ہے. اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ فوج جو ہے انہوں نے آ کے آپریشن کیا, کرنا تھا اس لیے ان کو نکالا. نہیں, یہ خود ان کو سنبھال نہیں سکے, ان کو سیٹل نہیں کر سکے. وہ جو پیسہ جی میں آپ کی طرف میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. دھامرا صاحب یہ بتا دیں کہ سندھ کے اندر بھی ظاہر ہے پہیا جام ہڑتال کی آپ نے کوئی حکومت نے تیاری کی ہوگی, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیا عوامی زور ہے اور حکومت جو ہے وہ کیسے ویلکم کرے گی؟ جیسے پہلے ویلکم کیا تھا کہ آئیں جلسہ کر لیں, اسی طرح ہڑتال بھی اگر پرامن ہوگی تو ہونے دیں گے؟ جی دیکھیں, سندھ گورنمنٹ اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا اور ہم نے کر کے بھی دکھایا تھا کہ جب ان کا چیف منسٹر آیا تھا سندھ میں, تو جب ان کو بیسیکلی خبروں میں رہنا تھا اور ان کی پوری کوشش تھی کہ حکومت سندھ بھی وہی کرے ان کے ساتھ جو دوسری جگہ پہ ہوتا رہا, مگر حکومت سندھ پولیٹیکل پارٹی تھی, ہم نے ایسا نہیں کیا. تو پھر مجھے مار انہوں نے خود سے اپنی خبریں بنوانے شروع کی اور ایک پرمیشن دی ہوئے گراؤنڈ پہ جلسہ کرنے کے بجائے انہوں نے وائلیشن کی, اور وائلیشن کے بعد ظاہر انتظامیہ متحرک ہوئی اور انہوں نے سارا جو ایک مہمان نوازی کا جیسٹر تھا یا ایک پولیٹیکل جیسٹر تھا ان کو خراب کیا انہوں نے. تو 8 فروری کے حوالے سے ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا پورا حق ہے, مگر اس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا بہانہ بنا کے اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں اٹھانے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کی جو ابھی تک کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ اگر پرامن ہوں گے تو جو بھی ہڑتال کرنا چاہتے ہیں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم میک شور کریں گے کہ دکانیں, کاروبار, چیزیں, روڈیں بند ہوں, تو یہ بیان تو آیا ہے ان کا. دیکھیں اگر خود سے کوئی پی ٹی آئی کی کال پہ اپنی دکان بند کرنا چاہتے ہیں تو حکومت زبردستی نہیں کھلوائے گی. خود سے اگر پی ٹی آئی کی کال پہ کوئی اپنی گاڑی گھر سے نہیں نکالے گا تو حکومت اس کی گاڑی زبردستی روڈ پہ نہیں آئے گی. یہ چیز کلیئر ہے. مگر کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے گاڑی نکال رہا ہے تو یہ زبردستی گاڑی کو روکنے کی کوشش کریں, یا اگر کوئی اپنی مرضی سے دکان کھول رہا ہے تو یہ زبردستی دکان بند کریں. تو دونوں سائڈ پہ
میرے خیال میں وہ عوام کی منشا کے مطابق بات ہونی چاہیے. نہ حکومت کسی سے زبردستی کرے گی، نہ ان کی طرف سے کسی زبردستی کو برداشت کرے گی. درست. یہ بتا دیں کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پاپولیرٹی بھی گین کر لیں گے، پنجاب میں ریوائیول بھی کر لیں گے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے میرے لیے اور بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ کی جو رہنمائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں واؤچ کریں گی اس بات کو کہ پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ ایک آپ کی ایک مطلب اوپن اینڈ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ جہاں بھی کنویسنگ کریں، لوگوں کو قائل کر پائے تو کر لیتے ہیں، اور اگر لوگ مان جائیں تو ووٹ بھی مل جاتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ایسا کیا کام کیا ہے یا ایسی کون سی سیاست کی ہے جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ریوائیول بھی ہوگا اور وہ پرائم منسٹر بھی بنیں گے؟ میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ جو پارٹیاں عوام کی دلوں میں اور جڑوں تک موجود ہوتی ہیں، وقتی طور پر وہ اپنے تنظیمی لحاظ سے، ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے ماندہ پڑ جاتی ہیں، مگر پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے اور بھٹو کا ووٹ جو ہے وہ انٹیکٹ کر رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ انٹیکٹ کر رہا ہے. تو ابھی بھی کشمیر میں ہمارے پاس اتنی اکثریت تھی اور اس کے بعد اتحادی پارٹی کے ساتھ مل کے ہم نے حکومت بنائی ہے. تو سیاست حکمت عملی سے بھی ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کن سیٹیں لے سکتی ہیں پنجاب سے. تو انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نہ صرف نئی پاپولیرٹی ہے مگر انہوں نے لوہا منوایا ہے اور اب عوام نے خاص طور پر یوتھ نے توجہ دینا شروع کی ہے پیپلز پارٹی پہ. میں نے کہا کہ ابھی 3 سال ہیں، ابھی تو ہم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس کے بعد جب ایکٹیویٹی شروع ہوگی تو یہ پارٹی عوام کے ایک دلوں میں ہے اور ترجیحی طور پر ان کی جڑیں عوام میں موجود ہیں. اس پارٹی کا اٹھنا اور الیکشن جیتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ عمر ایوب صاحب نے اور جو شبلی فراز صاحب ہیں، دونوں ہی میرے معزز مہمانوں سے یہ سوال ہے، انہوں نے کچھ استعفیٰ دیا ہے اور کچھ علیحدگی اختیار کی ہے پارٹی کے معاملات سے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کلیئر ڈیوائیڈ اور دھڑے بندی کی طرف اشارہ ہے ود ان پی ٹی آئی؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے یہ سوال کا جواب دیں گے تو میں اس پہ کمنٹ تو نہیں کر سکتا، یہ ان کی اپنی پارٹی کا معاملہ ہے. مگر اگر وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو اس سے پہلے کئی لوگ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں جی. تو اگر یہ بھی اختلاف رکھ کے چھوڑیں گے تو اس کا اثر کتنا پڑ سکتا ہے پی ٹی آئی پہ یا نہیں پڑ سکتا ہے، وہ تو ان کا کوئی نمائندہ ہوگا، وہی جی. شکیلہ صاحبہ آپ کو کامنٹ کرنا چاہتی ہیں اس پہ؟ جی بالکل. دیکھیں ان کی پارٹی میں آپ کو پتا ہے کہ ڈویژن کتنی ہو چکی ہے، کتنے دھڑے ہیں، جتنے لوگ ہیں اتنے دھڑے بن چکے ہیں. آپ کو پتا کوئی ایک بندہ دوسرے سے نہیں ملتا. آپ پہلے جو ان کی بیسک جو اصل لوگ جو تھے ان میں سے تو کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ آج کون ہے کہ ایک جو ہے بیرسٹر گور صاحب ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ ان کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی لائر ہوتے ہیں. آپ مجھے ابھی میں اس کا بھی بات کا کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی پاپولیرٹی تو ان کی ختم ہو چکی ہے اور اب جو یہ 8 فروری کا جو پلان کر کے بیٹھے ہیں بھیا جہاں وہ جو کال دے رہے ہیں اس طرح کی، تو اس میں یہ بری طرح ناکام ہوں گے. آپ پہلے یہ بتائیں کہ جب ہر ہفتے جب یہ لوگ ٹیوزڈے کو اور تھرسڈے کو یہ لوگ آتے ہیں، ٹیوزڈے کو فیملی آتی ہے، تھرسڈے کو لائرز آتے ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ کتنا زور لگا بیٹھی کہ 10,000 لوگ آئیں. آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ وہ 100-200 سے بڑھ کے لوگ ہی نہیں آ پہنچ رہے. تو لوگوں کا دماغ خراب ہے. لوگ کب تک ان کے پیچھے بھاگیں گے اور کب تک یہ اس طرح کی کال دیں گے؟ اب لوگ بالکل نہیں نکلنے والے. ان کا یہ جو پروگرام ہے مکمل طور پہ فیل ہوگا. آپ دیکھیں پنجاب میں آئے تھے نا، لاہور میں آئے تھے نا، یہ جو ادھر جو لبرٹی پہ کتنے لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے، کوئی ان کے ساتھ بندہ نہیں تھا. خود ہی پھر رہے تھے، اپنی پیچھے سے ٹیم لے کے آئے تھے، ان کے ساتھ ہی پھر رہے تھے. کوئی ان کے ساتھ نہیں آنے والا اور نہ کوئی یہ جو 8 فروری جو کال دے رہے ہیں اس میں ناکامی بری طرح یہ فیل ہوں گے. جی یہ بتا دیں، واپس آپ بھی بات کر رہی تھیں، میں بھی سوال کر رہا تھا، وہ بیچ میں دھامرا صاحب سے ان کا کنیکشن بھی تھوڑا سا وہ تھا، تو آئی ہیڈ ٹو گو بیک ٹو ہیم. یہ بتا دیں کہ وادی ترا کے اوپر میں مزید آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں.
اس میں یہ ہے کہ حکومت، آپ نے کہا کہ حکومت کا کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں تھی، لیکن جسٹ ٹو بی شور اباؤٹ دس، حکومت نے یہ تو ضرور کیا تھا کہ ان کو ایک وارننگ دی تھی اکتوبر میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کا قصور ہے اس کے اندر، لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جب اکتوبر کی ایک وارننگ دی تھی اور انہوں نے وہ وارننگ ایکسیپٹ بھی کی تھی نقل مکانی کے حوالے سے، تو وہ وارننگ دینے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپریشن شروع ہونے والا ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ آپ کو اس بات کا کلیئرلی سب کو معلوم ہے کہ جہاں جہاں کوئی جو ہے آپریشن ہو رہے ہیں وہ انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ ہو رہے ہیں، وہ ایسے نہیں ہو رہے. اور نہ کہیں سے اس سے پہلے بتائیں کہ کتنے آپریشن ہو چکے ہیں. کبھی کوئی نقل مکانی کا جو ہے وہ فوج کی طرف سے اشارہ آیا ہے یا حکومت کی طرف سے آیا ہے، کبھی نہیں یہ ہوا. تو یہ بات جو ہے یہ اب کس طرح ہو سکتا تھا؟ یہ جو اب کا جو واقعہ ہے یہ پیورلی ویدر کی بیس پہ تھا. ویدر اتنا زیادہ خراب ہوا ہے جی میم، اب مسئلہ یہ بن گیا نا کہ وہ لوگ اب دے آر اسٹرینڈڈ ان دا مڈل، دے کانٹ گو بیک. اب وہ ویدر، ہارش ویدر میں وہ جگہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے، وہ بیچ میں پھنسے ہوئے. تو اب حکومت کی کیا اسٹریٹجی؟ جی اب تو ظاہر ہے ایک چیز ہو گئی، اب ایک چیز ہو اس کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی نیت خراب ہے، میں ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ تھوڑا سمپلیفائی اس کو کرنا چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ کے تھرو، تاکہ ایک کلیئر پرسپیکٹیو آ جائے. ظاہر ہے حکومت کا کام ہے، وہ صوبائی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے. میں کسی طور یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ، ظاہر ہے اس کی بھی ذمہ داری، لیکن وہاں پہ صوبے میں ایک حکومت ہے، انہوں نے اپنے عوام کو ایک ضلع کے اندر اگر نقل مکانی ہے انہوں نے ہی دیکھنا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سگنل ملا صحیح نہیں پرسیو ہوا، ان کی طرف سے نیگلیجنس تھی، جو بھی کچھ ہوا، اب لوگ پھنس گئے. اب ان لوگوں کا پاکستان آرمی تو کچھ کر رہی ہے، اب فیڈرل گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ اگر صوبائی گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں اب میں وہی بات دہراؤں گی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، وہ صوبے کا کام ہوتا ہے. اب وہ بار بار جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے 4 ارب ہم نے مختص کیا، تو وہ 4 ارب جو ہے وہ کہاں پہ وہ استعمال ہو رہا ہے؟ کیا جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے؟ ایک صوبائی حکومت ہے، فل گورنمنٹ ہے، کیا ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کریں اور ان کو اس مسئلے سے نکالیں، مشکلات سے نکالیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 54.4 بلین روپیہ، یعنی کہ 54.4 ارب روپیہ جو ہے این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو ان کا حصہ تھا اس میں سے کم دیا گیا ان کو. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں تو جو وہ ہزاروں ایکڑ زمین کا جو پیسہ وہ آتا ہے وہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے؟ اب جو 4 ارب ہے پہلے مشکلات سے تو نکالے، بعد میں پھر این ایف سی ایوارڈ کی باتیں کی جائیں. ابھی جو حالات ہیں اس کے ساتھ تو ان کو چلنا چاہیے نا، جی کہ انہوں نے حالات کے ساتھ جو ہے اپنے لوگوں کو سنبھالے، انہوں نے شیلٹر نہیں دینا، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو مشکلات سے نکالیں. انہوں نے جب ان کو یہاں سے نقل مکانی کا پلان کیا، سیٹ کیا، ڈاکومنٹڈ ہے یہ چیز کہ انہوں نے اس طرح کیا، تو کیوں نہیں ان کو یہ اس میں سے نکال دے؟ کیوں نہیں ان کی ہیلپ کرے؟ کیوں یہ ذمہ صرف بیان بازی کے اوپر لگے ہوئے ہیں؟ کیوں چیف منسٹر اور کے پی کے جو ہے وہ صرف صوبائی اسمبلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر یہ حکومت جو ہے، سینٹرل گورنمنٹ جو ہے، ان کا سارا کام ہے، تو وفاقی حکومت کا یہ کام ہے، یہ جو یہ ہے فوج کا یہ کام ہے. تو یہ بلیم بازی اور وہ نعرے بازی جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے سہیل افریدی کو، وہ اس ذمہ داری کو صرف باتوں میں پورا کریں اور اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے وہ اس طرح کی نعرے بازی کریں، بلکہ کام جو ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری کس چیز کی ہے؟ جس دن سے وہ صوبے کے وہ بنے ہیں چیف منسٹر، بتائیں انہوں نے بتائیں کہ ایک بھی اپنے چیف منسٹر نے انہوں نے ایک کام بھی صوبے کے لیے کچھ کر کے دکھایا، سوائے کہ وہ شٹر ڈاؤن کال آؤٹ کی ہے، سوائے سے کہ وہ پنجاب میں گئے ہیں، سوائے سے کہ وہ سندھ میں گئے ہیں اور پھر وہاں وہ تماشا لگاتے ہیں. پہلے ان کی تعریفیں کر رہے تھے، ہمارے تو چلیں شروع سے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. پھر سندھ میں جنہوں نے ان کو ٹوپیاں بھی پہنائی اور ان کے ویلکم بھی کیا، ان کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے، اینڈ میں پھر وہی ہوا جو انہوں نے کہنا تھا، پھر اینڈ میں وہی انہوں نے کیا اور کیا بھی اور کہا بھی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن ایک بات واضح ہے،
पाकिस्तान की अवाम की दाद रसी पाकिस्तान की हुकूमत ही करेगी, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे सूबे की गवर्नमेंट हो। अभी फ़िलहाल एक ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो गया है, वेदर बहुत हार्श है, लोग फंस चुके हैं और हमें इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देना चाहिए, हुकूमत को इस चीज़ पे ज़ोर देना चाहिए कि एहतजाज भी हो जाएगा, हड़ताल भी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले जो सूबे के अवाम हैं उन तक रिलीफ पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।